अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी बेटा, कंप्यूटर स्टूडेंट्स वेलकम टू 10th क्लास। आपके जो है ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको आपका टेबल ऑफ कंटेंट चैप्टर 10 की बुक का, क्लास 10 की बुक का 7 चैप्टर्स हैं इसमें टोटल्स। इसमें सबसे पहला जो है इसमें वो हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी चेंज है क्योंकि हमने जो है वहाँ पे पढ़े थे प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करने के स्टेप 5, जबकि इस बुक में 9 स्टेप्स हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन वही स्टेप्स आपस में मिलते जुलते ही हैं, ज़्यादा आपके पास वो आपको मुश्किल नहीं होगी। इसको जब पढ़ाया जाएगा तो इसको पढ़ने में आपके पास मुश्किल नहीं होगी। दूसरी अच्छी बात, खुशखबरी ये है कि इसमें आपने फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम्स की एग्जाम्पल नहीं करनी है, क्योंकि इसमें वो उन्होंने एक तो दी भी नहीं हुई और करवाई भी नहीं जाती हैं 10th क्लास में, ठीक है। तो इसमें सिर्फ स्टेप्स याद करने होते हैं और इसमें मतलब आपके पास थ्योरी आएगी ज़्यादातर, ठीक है। एक दो टॉपिक हैं जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े हुए, वो आपको दोबारा से जो है वो पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक एक हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी आपको, बेसिक। इसमें जो है आप लोग प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। आप देखेंगे कि पहले चीज़ें होती किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं, और जो बच्चे यहाँ पे इस लैंग्वेज को सीख लेंगे, अपनी ग्रिप इस लैंग्वेज पे बना लेंगे, उनको बाद में जब वो आगे अगर कंप्यूटर की फील्ड को परस्यू करेंगे तो उनको जो है वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये बेस है लैंग्वेजेस की। तो अगर ये आप लोगों ने अच्छी तरह समझी होगी, आप लोगों को पता होगा कि काम किस तरह से होना है या क्या किया जाता है, तो आपके पास जो है ना आप लोगों को बहुत आसानी होगी बाकी लैंग्वेजेस समझने में, ठीक है। इसके जो हैं हम साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगी, कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या करना है आप लोगों ने, ये चीज़ें सारी आपको मैं डिटेल में बताती जाऊंगी। आप लोग खुद से भी परफॉर्म करेंगे, मैं आपको ऑनलाइन जो है वो एक एक चीज़ साथ साथ परफॉर्म करके लाजमी दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में आसानी रहे, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बेटा, वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो विदाउट प्रैक्टिकल या विदाउट आपको डेमो दिए आप लोग नहीं समझ सकते हैं। तो उसको साथ साथ परफॉर्म करना और साथ साथ दिखाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों ने डेली का काम, डेली जितना मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी, आप लोगों ने वो घर में लाजमी एक दफ़ा अपने हाथ से लाजमी गुजारना है, ताकि जब आप लोगों को प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे या जो भी है, आप लोगों को आगे मसला नहीं होगा, ठीक है। जब आपने एक दफ़ा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया होगा तो आपको आगे मसला पेश नहीं आएगा। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है ये है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये 2003 की जो फीचर्स हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अब जो है हमने पढ़ना है फ़िलहाल सिलेबस जो अब 10th का, वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है चैप्टर 1 ऑलमोस्ट जो है वो काट दिया गया हुआ है, उसमें से 4 या 5 टॉपिक हैं सिर्फ आपके पास, ठीक है। और चैप्टर 7 जो है वो पूरे का पूरा ही निकाल दिया गया हुआ है। तो इन शॉर्ट आपके पास स्मार्ट सिलेबस में टोटल 6 चैप्टर आएंगे, ठीक है। हम जो है वो स्टार्टिंग करेंगे अपनी चैप्टर नंबर 2 के साथ। हम अभी 1 को नहीं पढ़ रहे, 1 जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 के साथ जो है स्टार्टिंग करेंगे, यानी हम बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे। तो लैंग्वेज समझने से पहले बेटा आपके पास ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का और जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इनका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। चैप्टर 2 की बेस को समझने के लिए, यानी उसको पूरा, क्योंकि आपको मैंने अभी कहा कि आपने 2 से लेके 6 तक जो है बेसिक लैंग्वेज के बारे में पढ़ना, उसके प्रोग्राम्स करने हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं आपके पास, तो आप जो है वो चैप्टर 2 आपको समझ नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर आपको चैप्टर 2 समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जो है आपकी पूरी बुक का सबसे बड़ा एक तो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग भी बनते हैं बेतहाशा, शॉर्ट भी हैं, और एमसीक्यूज भी बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। और मेन चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2, जिसको चैप्टर नंबर 2 का एक भी टॉपिक या एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसको अगले जो है वो 3 4 5 6 ये चैप्टर समझ ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर 2 आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझना है। जहाँ जो चीज़ समझ नहीं आएगी आप लोगों ने मेरे से पूछना है, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। दोबारा अगर कोई परफॉर्म करने में मसला आ रहा है या कुछ भी है, मेरा ईमेल आईडी आप लोगों के पास है, तो आप उस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मिस ये मसला आ रहा है, हमें हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा है, या जो भी आपको इशू आ रहा होगा, ठीक है। तो मूविंग ऑन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमने देखना है कि प्रोग्राम क्या होता है हमारे पास, ठीक है।
پروگرام ہمارے پاس ہوتا ہے سیٹ آف انسٹرکشنز، یعنی ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے ہمارے پاس. پروگرام کیا ہے ہمارے پاس؟ ہدایات کا مجموعہ، یعنی کچھ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں تو کمپیوٹر جو ہے کام کرتا ہے. کمپیوٹر تو اٹس ڈیٹا ایک مشین ہے، ٹھیک ہے. اب ہیومن نے جو اس کو کام کرنے کے لیے کہنا ہے، اس نے ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، اب اگر آپ ریئل لائف ایگزامپل لیں تو جس طرح میں ہوں، مجھے اگر کوئی یہ کہا جائے کہ آپ جو ہے آج بایو کی کلاس لے، تو میرے پاس تو بایو کی انسٹرکشنز ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ بایو میں کیا کیا چیز پڑھانی ہے کیا نہیں پڑھانی، تو میں بایو نہیں پڑھا سکتی. لیکن اگر مجھے کہا جائے گا کہ آج آپ نے کمپیوٹر کی کلاس لینی ہے، تو میں کمپیوٹر کی کلاس ایزیلی لے سکتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس اس کی انسٹرکشنز ہیں، مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سے ٹیچ کروانا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کا موبائل فون ہے، موبائل فون میں اگر آٹومیٹک ایک آپشن ہے آپ کے پاس جس میں آپ جو ہے وہ فوٹو ایڈٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے موبائل فون میں وہ جو ایپلیکیشن ہے، ایپلیکیشن کے علاوہ جو آپشن ہے یا جو وہ آپ کی فوٹو کو ایڈٹ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اس کے پاس انسٹرکشنز گیون نہیں ہے. تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اپنے ایپ اسٹور سے کوئی بھی ایک فوٹو ایڈیٹر کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہو. جب آپ اس کو انسٹال کر رہے ہوتے ہو تو وہ ان ساری انسٹرکشنز آپ کے کمپیوٹر یا آپ کے موبائل فون کو مل جاتی ہیں. اس ایپ کی جو بھی انسٹرکشنز ہوتی ہیں، یعنی اس میں جو آپ کام کر سکتے جس طرح آپ کو وہ جو فیسلٹیز یا فیچرز وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پروگرام جو ہے یہ بیسیکلی اینڈ پہ لکھا جاتا ہے کسی بھی سافٹ ویئر کے، ٹھیک ہے. بیک اینڈ پہ جو چل رہا ہوتا ہے وہ پروگرام ہوتا ہے، اور پروگرام میں کیا ہوتی ہیں؟ سیٹ آف انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس جو بھی آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو گے اس کی کچھ اسپیسیفک انسٹرکشنز ہوگی کہ آپ اس میں یہ والے کام ہی پرفارم کر سکتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی کام پرفارم نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو جو بھی، اور یہ پروگرام لکھتا کون ہے؟ یہ ڈیولپرز لکھتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئرس لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو پروگرام وہ لکھتے ہیں جو ایپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پیچھے بیک اینڈ پہ انسٹرکشنز پاس کی ہوتی ہیں. آپ لوگوں نے 9th کلاس میں ویب ڈیزائننگ پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جو آپ پیچھے ٹیگز لکھ رہے تھے وہ بیسیکلی آپ کیا دے رہے تھے؟ پیج کو انسٹرکشن پاس کر رہے تھے کہ میرے سامنے یہ چیز پرفارم کر کے دکھاؤ. پیراگراف لکھنا ہے تو پیراگراف کے لیے آپ پی کی ٹیگ کے تھرو انسٹرکشنز دے رہے تھے. تو پروگرام بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں؟ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں. اب پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے کہ پروگرام لکھنے کے لیے جو سی لینگویجز یوز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہیں؟ پروگرامنگ لینگویج کہلاتی ہیں. یعنی آپ کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دینے کے لیے جو سی لینگویجز کو یوز کیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتی ہیں ہمارے پاس؟ پروگرامنگ لینگویجز کہلاتی ہیں. بہت ساری پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. بہت سے لوگ اس کو ڈفرینٹ لینگویجز اپنے شوق یا اپنی اسکلس کے حساب سے سیکھتے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں. اب جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے پاس. ایک ہوتی ہے آپ کے پاس لو لیول لینگویج جو آگے فردر ڈیوائڈ کی گئی ہے 2 پارٹس میں، ایک ہے مشین لینگویج اور ایک ہے اسمبلی لینگویج، اور دوسری ہوتی ہے آپ کے پاس ہائی لیول لینگویج، ٹھیک ہے. یہ 2 طرح کی لینگویجز ہیں جن میں کام کیا جاتا ہے یا ہو رہا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں لو لیول لینگویج کی پہلی ٹائپ وچ از مشین لینگویج. مشین لینگویج جو ہے یہ کمپیوٹر کے جو ہے نا اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے آپ کے پاس بائنڈری فارم میں ہوتی ہے. بائنڈری فارم مطلب کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس 0 اور 1، اور یہ ہیومن سے بہت دور ہے کیونکہ ہیومن اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. یہ لینگویج جب کمپیوٹر نیا ایجاد ہوا تھا تب یوز کی جاتی تھی. جو لوگ کمپیوٹر کے ایکسپرٹ تھے وہ 0s اور 1 کی فارم میں ساری انسٹرکشنز یاد کرتے تھے، اور آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیسیمل ٹو بائنڈری میں کنورٹ ہوتا ہے، یعنی 0 اور 1 کی فارم میں ہم کس طرح سے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کنورٹ کر لیتے ہیں. لیکن اب آج کل کے دور میں ہائی لیول، اتنی زیادہ ہائی لیول لینگویجز آ گئی ہوئی ہیں کہ ہمیں مشین لینگویج کی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو سب سے پہلے جب کمپیوٹر بنا تھا تب جو اس میں کام ہوتا تھا وہ کس میں ہوتا تھا؟ مشین لینگویج میں، یعنی 0 اور 1 کی فارم میں کام ہوتا. کمپیوٹر ابھی بھی ہمارا بائنری لینگویج کو ہی انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب آگے ہم نے ٹرانسلیٹر پڑھنے ہیں تو اب جو ہے ہمیں بائنری لینگویج سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم ہائی لیول لینگویج سیکھتے ہیں تو ہمارا جو ٹرانسلیٹر ہوں گے وہ آٹومیٹیکلی اس کو نا کنورٹ کروا دیں گے آپ کی اس میں مشین لینگویج میں، ٹھیک ہے. یہ ٹرانسلیٹر کا ٹاپک بھی آج کا ہی ہے ہمارا، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد اسمبلی لینگویج ہے. اب جب مشین لینگویج کی بعد جو سب سے بعد جو لینگویج آئی تھی وہ اسمبلی لینگویج تھی. اسمبلی لینگویج نے یہ آسانی کی تھی کہ اس میں جو تھے نا آپ کے پاس نیمونکس یوز ہوتے تھے. یہاں پہ ایم سائلنٹ ہے آپ کے پاس اور یہ نیمونکس بنتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. ورڈ نیمونکس یوز ہوتے تھے. نیمونکس جو تھے نا وہ انگلش کائنڈ ورڈ تھے آپ کے پاس، یعنی پراپر انگلش کے ورڈ نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ انگلش کے ورڈس تھے آپ کے پاس. جس طرح آپ لوگوں نے
ایڈ ایڈیشن لکھنا ہے تو اس کی جگہ ایڈ کے لیے لکھا جاتا تھا, کمپیئر کے لیے CMP لکھا جاتا تھا, موو کے لیے MOV, مطلب اس طرح کے شارٹ ورڈس تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہماری کمپیوٹر تو ہے وہ تو بائنری لینگویج انڈرسٹینڈ کرتا ہے, تو یہ تو انگلش ٹائپ کے ورڈز ہیں ہمارے پاس, تو یہ کمپیوٹر کس طرح انڈرسٹینڈ کرے گا؟ تو اس کا بھی جواب جو آگے ہم نے ٹرانسلیٹر پڑھنے ہیں اس میں آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہمارے پاس آ رہی ہے ہائی لیول لینگویج. ہائی لیول لینگویج جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, کلوز ٹو ہیومن ہوتی ہے لیکن فار فرام کمپیوٹر, یعنی مشین لینگویج. یہ ہیومن اس لینگویج کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, ایزیلی سیکھ سکتا ہے, اور ایزیلی اس میں پروگرام جو ہے وہ بنا سکتا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. جس طرح آپ کے پاس ایگزامپلس ہیں, بیسک کی فل فارم ہوتی ہے آپ کے پاس بگنرس فار آل پرپز سمبولک انسٹرکشن کوڈ. بیسک جو ہے نا یہ بگنرس کے لیے لینگویج بنائی گئی ہوئی ہے, مطلب جو بگنرس کون ہوتے ہیں, جو بالکل ابھی کام سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ لینگویج اسپیسیفکلی ان کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہے جو ابھی کام سیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ لوگ اب سیکھیں گے پروگرامنگ لینگویج, تو آپ لوگ کون ہیں, بگنرز ہیں, اور ہم نے یہی لینگویج جو ہے پڑھنی ہے اپنی 10th کلاس کے کورس میں بھی. اس کے بعد فورٹران ہے جس کا فل فارم ہوتی ہے فارمولا ٹرانسلیٹر. یہ اپنے دور کی ایک بہت ہی پاپولر لینگویج تھی. اس کا کیا کام تھا کہ جو ہائی اینڈ پہ فارمولاز بنائے جاتے تھے, میتھمیٹکس کی فارمولا ان کے لیے یوز ہوتی تھی. ہر ہائی لیول لینگویج کا ایک اپنا پرپز ہے, ایک اپنا کام ہے, ہر ایک اپنے پرپز کے لیے یوز ہو رہی ہوتی ہے, ڈفرینٹ پرپسز کے لیے یوز ہو رہی ہے. جس طرح بھی کو بول ہے کامن بزنس اورینٹیڈ لینگویج, بزنسز کے جو کام تھے ان کے سافٹ ویئر تھے ان کو بنانے کے لیے یوز کی جاتی تھی. یہ بھی ایک پاپولر لینگویج تھی اپنے دور کی. اس کے بعد لپس ہے, لسٹ پروسیسنگ لینگویج, یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ اس لینگویجز کے تھرو ہو رہا ہے, یعنی AI پہ جتنا بھی آپ کا کام ہو رہا ہے ابھی بھی وہ کس پہ ہو رہا ہے, آپ کے پاس لپس پہ, یعنی لسٹ پروسیسنگ لینگویج. جو AI کے انٹرسٹڈ پرسنز ہوتے ہیں وہ کون سی لینگویج سیکھتے ہیں, لپس سیکھتے ہیں. اس کے بعد C++, یا آپ کے پاس بیسیکلی سسٹم سافٹ ویئر جو ہیں وہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ یوز ہوتی ہیں لیکن جو موسٹ یوز ہوتی ہیں وہ C یا C++ بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے. جاوا ہے, جاوا جو ہے یہ آپ کے پاس ویب بیسڈ اپلیکیشنز بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہر لینگویج کا ایک اپنا اسپیسیفک ٹاسک ہے جس کو اس کے تھرو ہم کیا کرواتے ہیں, پرفارم کروایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروگرامر پہ کہ وہ کس چیز میں انٹرسٹیڈ ہے, ٹھیک ہے. وہ جس چیز میں انٹرسٹیڈ ہوگا وہ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ یہ کام اپنا پرفارم وہ والی لینگویج کو سیکھ کے اپنا کام پرفارم کروائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس لینگویج ٹرانسلیٹر. لینگویج ٹرانسلیٹر کس لیے یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس, کہ ہماری ہائی لیول لینگویج کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہمارا کمپیوٹر ہے وہ صرف جو ہے مشین لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, لیکن مشین لینگویج ہے وہ ہیومن انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو ہیومن کیا انڈرسٹینڈ کرتا ہے ہمارے پاس مشین لینگویج کو, ہیومن جو ہے وہ ہائی لیول لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ہائی لیول لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, کو کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس لینگویج ٹرانسلیٹر یوز ہوتا ہے. اب لینگویج ٹرانسلیٹر 3 طرح کے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلا ہوتا ہے ہمارے پاس اسمبلر, کمپائلر اور انٹرپریٹر. سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسمبلر کو. اسمبلر جو ہے بیٹا یہ آپ کو پتہ ہے کہ نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کس لیے یوز ہوگا, اسمبلی لینگویج کو کنورٹ کروانے کے لیے, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ اسمبلی لینگویج میں کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس نیمونکس یوز ہو رہے تھے, یعنی انگلش کائنڈ ورڈ ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کمپیوٹر ہے وہ مشین لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جو اسمبلر ہے وہ آپ کی اسمبلی لینگویج کے لکھے ہوئے پروگرام کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح آپ کے پاس تھی وہ نیمونکس تھیں تو ان کو 0 اور 1 کی فارم میں اسمبلر کنورٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی جب ہم آگے بیسک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے کنورژن ٹرانسلیٹر کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے آپ کے پاس یہ کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کمپائلر ہے. کمپائلر کا کیا کام ہے کہ کسی بھی پروگرام ہائی لیول لینگویج میں لکھا گیا پروگرام اس کو کنورٹ کرتا ہے مشین لینگویج میں ایز اے ہول, یعنی پورے کے پورے پروگرام کو اکٹھا کنورٹ کرتا ہے. جتنے ایررز ہوں گے اکٹھا آپ کو بتائے گا, ٹھیک ہے. آپ نے بے شک 15 لائنوں کا پروگرام لکھا ہوا ہے, 100 لائنوں کا لکھا ہوا ہے, 50 لائنوں کا پروگرام لکھا ہوا ہے, اس نے سب سے پہلے پورا پروگرام ریڈ کرنا ہے. پورا پروگرام ریڈ کرنے کے بعد اس میں کوئی ایرر ہوگا تو وہ ڈیٹیکٹ کرے گا پورے کے پورے پروگرام میں. اور ہائی لیول لینگویج کوئی بھی ہو سکتی, ضروری نہیں کوئی ایک اسپیسیفک لینگویج ہو. جس طرح ہم نے اسمبلر میں پڑھا کہ وہ صرف اسمبلی لینگویج کو کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کسی بھی قسم کی ہائی لیول لینگویج کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے کمپائلر, لیکن ایز اے ہول, یعنی پورے کا پورا پروگرام اکٹھا کنورٹ کرتا ہے.
جبکہ انٹرپریٹر جو ہے اس کا بھی کام یہی ہے کہ وہ آپ کی ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن لائن بائی لائن، یعنی ایک ایک لائن کو ریڈ کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے. فرسٹ لائن کو ریڈ کیا، اس کے بعد جو ہے اگر وہ ٹھیک تھی تو سیکنڈ لائن پہ جمپ کر گیا، سیکنڈ لائن کو ریڈ کیا، اگر وہ بھی ٹھیک تھی، اس میں کوئی ایرر نہیں تھا تو تھرڈ لائن پہ آ گیا، تھرڈ لائن میں ایرر تھا تو وہیں اپنی ایگزیکیوشن سٹاپ کرتا ہے، آپ تھرڈ لائن سے ایرر ریموو کرتے ہو، پھر وہ آگے سے اپنی پروسیسنگ سٹارٹ کرے گا، پھر فورتھ کو دیکھے گا، پھر ففتھ اور اپ ٹو سون، یعنی لائن بائی لائن آپ کا جو ہے وہ پروگرام چیک ہو رہا ہوتا ہے. اگر لائن میں کوئی ایرر آ جاتے ہے تو اسی وقت وہ کیا کر دیتا ہے، ڈیٹیکٹ کرا دیتا ہے. جبکہ کمپائلر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پورے کا پورا پروگرام ایک ہی دفعہ ریڈ کرتا ہے اور ایک ہی دفعہ آپ لوگوں کو ایرر شو کرا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ تھا بیٹا آپ کے پاس پروگرامنگ لینگویج اور ٹرانسلیٹر کا. تو ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، اللہ حافظ.